काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं सीमी ज़वार काशाना बसीरत के यूट्यूब चैनल पर आपके साथ किताब पढ़ने के लिए हाजिर हूँ। किताब का नाम कलाम अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम शरह नहजुल बलागा आयतुल्लाह, जिनके जो कि तालीफ़ है आयतुल्लाह नासिर मकारिम शिराज़ी की और तर्जुमा ज़ेर निगरानी मौलाना सैयद शहनशाह हुसैन नकवी। और इस किताब को पढ़ते हुए हम अल्हम्दुलिल्लाह रीडिंग के पार्ट नंबर 24 पर आ गए हैं। और मैं साथ साथ इससे पहले कि रीडिंग का आगाज़ करूं बताती चलूं कि इससे पहले की जो कि हमारी नशिस्त थी वहाँ पर हमने खुतबा नंबर 2 का आगाज़ कर दिया था। और जैसे कि आपको बताया था कि खुतबा नंबर 2 इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है हमें समझाने के लिए। हमने पहला हिस्सा पढ़ लिया और दूसरा हिस्सा पढ़ते हुए हमने उसकी सिर्फ शरह और तफसीर को पढ़ा है। और अब उसके नुक्ता जो उस हवाले में नुकात जो होते हैं वो अब हम इस नशिस्त में पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें जितना टाइम लग गया था अगर हम उसी में साथ साथ जल्दी जल्दी नुकात भी पढ़ते तो मुश्किल हो जाता समझना। आइए अब हम तहम्मुल और आराम से पढ़ते हैं नुकात वाला हिस्सा। और फिर मैं बताती चलूँ कि ये है खुतबा नंबर 2, इसका हम दूसरा हिस्सा पढ़ रहे हैं और जिसका हम शरह और तफसीर पढ़ चुके और अब हम उसके नुकात पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहली हेडिंग है दौरे जाहिलियत में लोगों की बेहिस ज़िंदगी। यहाँ पर पेज 248 है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा है, हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मज़कूरा मुख्तसर और जामे इबारात में अरब के ज़माने जाहिलियत की बेहिस ज़िंदगी का खाका खींचा है कि गहराई के साथ मुताला करने से इंसान अपने आप को भी उस ज़माने में महसूस करता है, गोया कि तमाम बेसरो सामानी और तंगदस्ती और उस ज़माने की बुराइयों को अपनी आँखों के सामने देख रहा है। मज़कूरा बाला बयान का एक रुख ये है कि ऐसे माशरे में जहाँ हर सू तारीकी छाई हुई है वहाँ पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम व मर्तबे की अज़मत और नूर हिदायत ज़्यादा वाज़ेह और रोशन अंदाज में नज़र आना नीज़ समझा जा सकता है, नज़र आना नीज़ समझा जा सकता है। ये लिखा है, ऐसे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक व पाकीज़ा ज़िंदगी ज़्यादा नुमायाँ और रोज़े रोशन की तरह जगमगाती और अपने असरात को मनवाती है। अब ज़रा तसव्वुर कीजिए कि ऐसे तारीक माशरे को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तब्दील करना तकरीबन नामुमकिन नज़र आता है। लिहाजा इंसान को बआसानी यकीन आ जाता है कि अगर कोई ताकत है तो वो सिर्फ मौजज़े की कुदरत और वही की अज़मत, ताकत और दीन इस्लाम के सुनहरे उसूल और जामे मंशूर ही हैं जो ऐसे मौजज़ाना असरात के हामिल हैं। और दूसरा पहलू इस बात की तरफ इशारा है कि मौलाए मुत्तक़ियान अलैहिस्सलाम के ज़माने में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख बंद होते ही आदाब व अफ़कार इस्लामी तब्दील होने लगे और जाहिलियत के ज़माने का मिजाज दोबारा नुमायाँ होना शुरू हो गया था। ये बात कुछ खुलफा के ज़माने में पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से मुँह मोड़ने के नतीजे में हुआ। यही वजह थी कि आलम इंसानियत का ये अजीम मौलिम अपने हर लफ्ज़ में सरापा फरियाद है, अपने ज़माने के अवाम को गफलत से बेदार करता, उनकी आँखों को हकीकत से आशना करते हुए यूँ गोया होता है कि ज़माना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तुम कहाँ तक पहुँच चुके थे और आज कहाँ तक गिर चुके हो। ये इन्वर्टेड कॉमा में ये जुमला है, दोबारा पढ़ते हैं कि ज़माने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तुम कहाँ तक पहुँच चुके थे और आज कहाँ तक गिर चुके हो। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। फिर लिखा है, इस्लामी माशरा चारों तरफ से ख़तरों में घिर चुका है और रूहे जाहिलियत एक बार फिर पूरी तरह बेदार होने को है, जागो के वक्त हाथ से जाने को है। आगे अगले पैराग्राफ में है कि दिलचस्प बात यह है कि इमाम बरहक इस खुतबे को जंगे सिफ़ीन से वापसी पर बयान फरमा रहे हैं।
موضوع ہے کہ جنگ یعنی کہ ظاہری ناکامی جنگ کی ناکامی ہے، اور عربی اور فارسی کا مشہور محاورہ ہے کہ ایاکا آنی و اسمائی یا جارتن، یعنی اے لوگوں، اے میرے ہمسائے میں رہنے والوں، میں تم سے مخاطب ہوں، میری بات غور سے سنو اور اچھی طرح سمجھ لو۔ پھر پڑھتے ہیں آنی و وسمائی یا جارتن، اچھا جی سمجھ لو۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ یہ ایک کنایا اور قابل فہم بات ہے جس کے ذریعے اپنے ہمدردوں کو خبردار کر رہے ہیں۔ یہ انسانی ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دینے والے جملوں کا مطالعہ آج ہم مسلمانوں کے لیے اور جو کچھ آج کی دنیا نیز مغربی تہذیب و ثقافت میں ہوتا نظر آ رہا ہے، جنہیں مشین کے پرزوں کی طرح جکڑ دیا گیا ہے۔ یہ حقیقت لمحہ فکریہ ہے، اس لیے کہ یہ لفظ بلفظ آج کی مادی دنیا کے حالات و مسائل کے عین مطابق نظر آتا ہے۔ آج بھی لوگ فتنوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ایمان اور یقین کی بنیادیں متزلزل ہو چکی ہیں، اخلاقی برائیوں کی آلودگیوں اور بظاہر ہر آراستہ لیکن زہریلی معلومات کی سج دھج میں حق کی شناخت تک جانے والے راستے کہیں کھو گئے ہیں۔ لوگوں کا نظام زندگی درہم برہم ہو چکا ہے، فتنہ و فساد سے دامن بچانا مشکل ہو چکا ہے، گمراہی اور تاریکی نے ہر جگہ اپنا ڈیرا ڈال رکھا ہے، اور ہدایت کا کام، یہ جو ورڈ ہے ہدایت کا کام، یہ انورٹڈ کاما میں، ہدایت کا کام بھولی بسری داستان بن چکا ہے۔ نتیجہ یہ کہ فسق و فجور سے انسانی معاشرے کو اچھی طرح سے جکڑ لیا ہے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں اس جملے کو۔ نتیجہ یہ ہے کہ فسق و فجور نے انسانی معاشرے کو اچھی طرح سے جکڑ لیا ہے، اور اب ساری دنیا شیاطین کے ہاتھ میں ایک کھلونے کی طرح ہے، جہاں جی ہاں مولا کائنات علیہ السلام کے زمانے میں غفلت زدہ عوام نے ایک بار پھر جاہلانہ معیاروں کو اپنا لباس بنا لیا تھا، اور اب ہمارا معاشرہ بھی ایسا ہی ہو چکا ہے۔ لیکن انتہائی تعجب کی بات یہ ہے کہ اس زمانے میں لوگ کچھ اس طرح خواب غفلت میں ڈوب گئے تھے کہ سوائے ایک خاص گروہ کے کسی پر اس عظیم معلم کی دل خراش فریادوں کا اثر نہ ہوا۔ وقت گزرتا گیا اور ایک کے بعد زمانہ جاہلیت کے رسم و رواج زندہ ہوتے گئے، اور آخر کار وہی ہوا کہ جس کا اندیشہ تھا۔ میرے خیال ہے اس جملے میں ورڈ ایک جو ہے وہ ایک دفعہ اور لکھنا تھا، ہم اس کو پھر دوبارہ پڑھتے ہیں، اس میں ایک کا ورڈ کا اضافہ کر کے، کہ وقت گزرتا گیا اور ایک کے بعد ایک زمانہ جاہلیت کے رسم و رواج زندہ ہوتے گئے، آخر کار وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا۔ اسلامی حکومت خلافت بنی امیہ اور بنی عباس کی شکل اختیار کر گئی، نہ صرف دنیا میں اسلام کی پیش قدمی رک گئی بلکہ اسلام اور مسلمانوں کے پیکر کو شدید ترین دھچکے لگے۔ اس موضوع کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے بہت مناسب ہوگا کہ ہم مختلف زاویوں سے زمانہ جاہلیت میں عوام الناس کے حالات و مسائل کا زیادہ گہری نظر سے جائزہ لیں، اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے چھوٹے چھوٹے جملوں میں سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی مثال کے عین مطابق جو کچھ فرمایا ہے اس کو مزید وضاحت کے ساتھ ہم آیات قرآنی اور تاریخ کے صفحات سے بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ اب اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ عرب کی جہالت اور دوسری قوموں میں موجود اس سے ملتی جلتی جہالتوں کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دراصل غلط رسم و رواج، عادات و اطوار، باطل عقائد اور خرافات، بے شرمی اور بیہودہ مزاج نیز انتہائی سنگ دلانہ برتاؤ کا مجموعہ تھا، اور پتھر اور لکڑی سے بت تراشتے اور ان کی پرستش کرتے، مشکلات میں انہی سے پناہ مانگتے، اور پھر ان بے شعور چیزوں کو خدا کی بارگاہ میں اپنا شفاعت کرنے والا نیز ان کو زندگی کے تمام امور خوش نصیبی اور بد نصیبی اور خیر و شر پر حاکم سمجھتے اور مانتے تھے۔ اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کے بہانے نہ صرف اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے بلکہ لڑکوں کو بھی قتل کرنا اور بتوں پر نظر کر کے طور پر قربان کر دینا ان کے دین کا حصہ تھا، اور کبھی فقر و فاقہ اور تنگ دستی بھی اس قسم کی بے رحمی کا باعث بنتی تھی۔ حوالے میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 137، سورہ اسراء کی آیت نمبر 31 اور سورہ تکویر کی آیت نمبر 8، یعنی کہ یہ تمام صورتوں میں، ان تمام آیتوں میں اس حوالے سے ہمیں تفصیلات ملیں گی۔ بس یہاں پہ اتنا ہی لکھا ہے۔ پھر آگے لکھا ہے کہ سونے پہ سہاگا
یہ کہ اپنی ان بدکاریوں کا ان کو کوئی افسوس بھی نہ تھا، بلکہ اپنے ایسے اعمال پر فخر و مباحات کیا کرتے اور ان کو اپنے خاندان کی مثبت اور مفرد صفات شمار کرتے تھے۔ ان کی نماز اور راز و نیاز کا انداز یہ تھا کہ مسلسل تالیاں پیٹتے اور سیٹیاں بجاتے رہتے۔ یہ تمام کام خانہ کعبہ میں انجام پاتے، حتیٰ کہ ان کی خواتین اکثر بالکل برہنہ حالت میں کعبے کے طواف بھی کرتی تھی اور ان نازیبہ حرکات کو عبادت شمار کیا جاتا تھا۔ اب یہاں پر حوالے میں لکھا ہے کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 35، سورہ برات کی معروف و مشہور شان نزول میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت علی علیہ السلام جہاں اور بہت سے کاموں کے ذمہ دار تھے، وہاں یہ حکم بھی خدا کی جانب سے ان کو انجام دینا تھا کہ حج کے زمانے میں عریاں حالت میں طواف سے لوگوں کو منع کیا جائے۔ یہاں پر حوالہ پڑھ لیا ہم نے۔ اب آگے لکھا ہے جنگ، خون خرابہ اور غارت گری ان لوگوں کے لیے فخر و مباحات کا باعث بنی۔ بریکٹ میں لکھا ہے خلاف انسانیت، طاقت کا استعمال، بریکٹ کلوز ہو گیا۔ اور جہاں تک عورت کی شخصیت کی بات تھی تو وہ ایک بے قیمت مال سمجھی جاتی تھی، بنیادی انسانی حقوق سے بھی اس کو محروم کر رکھا تھا، حتیٰ کہ جوئے کے طور پر اس پر شرط بھی لگائی جاتی تھی۔ اچھا، اب یہاں پر جو آگے ہم چل رہے ہیں، یہاں پہ سورہ نحل کی آیت نمبر 57 کا یہاں پر ذکر ہے، اور اس کے علاوہ سورہ صافات کی آیت نمبر 150 کا، ان دونوں کا ذکر ہے۔ اور یہاں پر ہم پڑھ لیتے ہیں لیکن اس کا ترجمہ نہیں لکھا، بہرحال پڑھ لیتے ہیں اور امید ہے کہ ہم بہتر پڑھیں گے۔ لکھا ہے وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ۔ یہ تو ہے سورہ نحل کی آیت 57، اور اس کے بعد اگلی ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے ام خلقنا الملائکۃ اناسا وہم شاہدون۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 137 ہم نے سورہ صافات کی آیت نمبر 150، اور اس سے پہلے پڑھی تھی سورہ نحل کی آیت نمبر 157۔ پھر لکھا ہے کہ غضب خدا کا، انہوں نے اللہ کے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیا تھا اور گھر میں لڑکی کے پیدا ہونے کو اپنے لیے ننگو آر سمجھتے تھے۔ انہوں نے خود ساختہ خرافات پر مبنی دین بنایا ہوا تھا اپنے مفادات کے مطابق، جس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ حیوانات کے شکم میں جو بچے ہیں وہ ہم مردوں کا حصہ ہیں اور ہماری بیویوں پر وہ حرام ہیں، ہاں اگر وہ مردہ پیدا ہوتے تو پھر سب اس میں شریک ہوتے۔ حوالہ ہے یہاں پر سورہ انعام کی آیت نمبر 139، یعنی اس کا حوالہ وہاں پہ ملے گا، یہاں اس کی عربی یا ترجمہ کچھ لکھا ہوا نہیں ہے۔ اب یہاں پہ لکھا ہے کہ جب اپنی بیویوں سے جھگڑا ہوتا اور ان پر اپنے غصے کا اظہار کرنا ہوتا تو زہار، زوئے ہے الف رے، زہار کا ورڈ یہ انورٹڈ کاما میں ہے، لکھا ہے زہار کرتے، یعنی کہ بس اتنا ہی کافی تھا کہ بیوی سے کہتے کہ انتی علیہ کظہر امی، کہ تیری نسبت مجھ سے ایسی ہے جیسے میری ماں۔ اب یہ گفتگو ان کی نظر میں اور عقیدے کے مطابق باعث بنتی کہ اس کی بیوی اس کی ماں کی حیثیت اختیار کرے اور اس پر حرام ہو جائے، دوسرے لفظوں میں بغیر طلاق کے طلاق سمجھی جائے، اور وہ عورت ایک سزا کے طور پر بطور مطلق میم تو لام قاف غیر واضح صورتحال کا شکار رہے اور اسے معلوم نہ ہو کہ اب کیا کرنا ہے۔ اچھا، یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے سورہ احزاب آیت نمبر 4 اور سورہ مجادلہ آیت نمبر 2، یعنی کہ ان دونوں صورتوں کی ان آیات میں ان واقعات کا ذکر ہے۔ پھر لکھا ہے زمانہ جاہلیت کی ایک دردناک رسم اور خاصیت یہ تھی کہ جنگ، خون خرابہ اور کینہ پروری خاندانوں اور قبائل میں نسل در نسل چلتی رہتی تھی۔ باپ اپنے فرزندوں کے لیے لڑائی جھگڑوں کو وراثت میں چھوڑ کر جاتا تھا۔ ایسا بدبختی اور بربادی والا ماحول جس کی قرآن تصویر کشی کرتا ہے، ارشاد ہوتا ہے، اور یہاں پر جو ارشاد کیا گیا ہے اس کا ترجمہ ہم پڑھے ہیں، جو کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 ہے۔ وہ اس میں لکھا ہے کہ ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ کی اس عظیم نعمت یعنی احسان کو پہچانو جو اس نے تم لوگوں پر عطا فرمائی، یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے، خدا نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی اور خدا کی نعمت کی برکت سے تم بھائی بھائی ہو گئے،
تم آگ کے دہانے پر کھڑے تھے کہ اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. یہ ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 کا ترجمہ پڑھا. آگے چلتے ہیں. لکھا ہے عرب کے باطل عقائد میں سے کچھ یہ بھی تھے کہ وہ بارش کے ہونے کو خاص قسم کے ستاروں کے طلوع اور غروب ہونے سے ربط دیتے تھے. پرندوں کے ذریعے نیک اور بد کی فالیں نکالتے تھے. وہ جنگل و بیابان میں دیو دال یہ واؤ دیو کا ورڈ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ دیو کے ہونے پر ایمان رکھتے تھے اور ان جیسے نہ جانے کتنے خام قسم کے خیالات ان کے ذہنوں پر حاوی تھے. ایسی تمام باتوں کے مجموعے کو قرآن مجید میں ضلال مبین ضاد لام الف لام زیر میم بے یہ نون ضلال مبین انورٹڈ کاما میں ہے یہ ورڈ کا عنوان دیا گیا ہے، یعنی واضح اور کھلی گمراہی. پھر لکھا ہے سبحان اللہ کیا روشن اور بولتی ہوئی زبان ہے. ارشاد ہوتا ہے. اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں ترجمہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 یہاں پہ لکھی ہے. ترجمہ انورٹڈ کاما کہ وہی تو ہے جس نے مکے والوں میں انہی میں کا ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجا کہ جو ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھتے اور ان کو پاک کرتے ہیں اور ان کو کتاب اور عقل کی باتیں سکھاتے ہیں، اگرچہ اس کے پہلے تو یہ لوگ صریحی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. پھر لکھا ہے ہاں تو یہ تھی جاہلیت عرب کی داستان اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں اور بالکل ایسی ہی ہے یعنی کہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ معمولی سے فرق کے ساتھ گزشتہ بریکٹ کلوز ہو گیا گزشتہ صدیوں اور زمانوں کی جاہلیت کی اصل علامات جن کی شکلیں مختلف ہیں مگر روح اور مزاج ایک ہے. نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ یہاں سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کام کی اہمیت اور عظمت نیز قرآن مجید کے معجزانہ بیان و تاثرات یہ ورڈ جو ہے نا معجزانہ بیان و تاثرات یہ انورٹڈ کاما میں ہے. اس لائن کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ یہاں سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کام کی اہمیت اور عظمت نیز قرآن مجید کے معجزانہ بیان اور و تاثرات کا اندازہ ہوتا ہے، جس کا عاجزانہ اعتراف کرتے ہوئے مغرب کا مشہور زمانہ فلسفی و تاریخ دان تھامس کورل کہتا ہے کہ خدا نے عرب کی اسلام کے ذریعے کایا پلٹ دی، تاریکی سے روشنی کی طرف ان کی ہدایت کی، ایک خاموش جمود کی شکار قوم کو اس طرح خواب غفلت سے بیدار کیا کہ ان کی گمنامی شہرت میں بدل گئی، سستی کی جگہ حرکت نے لے لی اور پست ترین لوگ عرش اعلیٰ پر نظر آئے. عاجزی اور ناتوانی طاقت و قوت کی مثال بن گئی. ظہور اسلام کے ذریعے ان کے نور سے دنیا کے چاروں گوشے جگمگا اٹھے. ایک صدی گزرنے نہ پائی تھی کہ مسلمانوں کا ایک پیر ہند میں تھا تو دوسرا اندلس کو روند رہا تھا. آخرکار اسی مختصر مدت میں اسلام کا نور آدھی دنیا کی آنکھوں کو چکا چوند کر چکا تھا. اور یہاں پر حوالہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کی بارگاہ میں عرض معذرت یہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے. کتاب کا نام ہے صفحہ نمبر 77 میں اور نقل از تفسیر نمونہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 31. یہاں پر ہم نے یہ مکمل کر لیا، یعنی کہ جو نکات تھے میں پھر بتاؤں. ہم خطبہ نمبر 2 کے دوسرے حصے کو پڑھ رہے تھے پہلے اور اس کی ہم نے شرح و تفسیر پڑھ لی تھی اور اب ہم نے اس پارٹ میں وہ نکات بھی پڑھ لیے اور ہم یقیناً سمجھ گئے ہیں جو کچھ کے مولا نے اپنے اس خطبے میں بیان فرمایا ہے اس کا دوسرا حصہ ہم سمجھ گئے. اب تیسرا حصہ ہم پڑھیں گے اپنی اگلی سٹنگ میں. تو اب میں اجازت چاہتی ہوں. خدا حافظ، فی امان اللہ.